बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और उसमें खासी हंगामा आराई भी रही है। अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया है, ताहम हुकूमत आज अददी अक्सरियत दिखाने में कामयाब हुई है और बिलखसूस वो मुतनाज़ा बिल जिस पे अपोजिशन अभी तक राज़ी नहीं है, EVM का, वो भी पास हो गया है और इसके साथ साथ दीगर बिल्स जो हैं वो भी पेश किए गए हैं और वो भी तरतीब के साथ पास किए जा रहे हैं, मंजूर करवाए जा रहे हैं तमाम बिल। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ये जो मुश्तरका इजलास हुआ, इससे पहले ज़ाहिर है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो लफ्ज़ों का तबादला रहा, लेकिन आज ज़ाहिर है जब पार्लियामेंट का ये इजलास हुआ तो प्रैक्टिकली जो सूरत हाल सामने आई है, उसके बाद क्या बोला आज बिलखसूस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में क्या सूरत हाल हुई और उसके बाद क्या गुफ्तगू हो रही है। मियाँ शहबाज शरीफ बोले हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की है, आसिफ अली जरदारी साहब ने कमेंट किया है इस सूरत हाल पर, और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ ने भी आज गुफ्तगू की है। तो ओवरऑल अपोजिशन और हुकूमती अराकीन क्या कह रहे हैं, अभी गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर बात की है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि PDM का आज इजलास हुआ है और उससे गुफ्तगू की है मौलाना फजलुर रहमान ने, और उन्होंने भी इस सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की, आइंदा के अमल के हवाले से भी जिक्र किया, और इसके साथ साथ हम दीगर जो अहम खबरें साथ साथ आ रही हैं वो भी शामिल करते चले जाएंगे। साथियों सब, पार्लियामेंट का ये मुश्तरका इजलास जिसका बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था, ये अनाउंस हुआ, आज बिल आखिर हो गया और हुकूमत बहरहाल अददी बरतरी साबित करने में आज कामयाब हुई है और EVM का जो बिल था वो बहरहाल मंजूर करवा लिया गया है। अच्छा, जब आप इंट्रो देने के में मसरूफ़ थे तो मुझे मैसेज आया कि इजलास मुलतवी हो गया गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए। ठीक है, अभी चूँकि जब हमने स्टार्ट किया तो हो रहा था। ठीक है, अच्छा, एक तो ये होगी बात। दूसरी बात ये है कि हुकूमत जो है उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अगला इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोट के ज़रिए हो। मैं ग़ालिबन 1985 से मुख्तलिफ़ असम्बलियों को देख रहा हूँ, उनमें जाके ख़ुद डायरेक्ट रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ। आज भी मैं गया हुआ था कौमी असम्बली में सारा माहौल देखने के लिए कि मुत्तहिदा पार्लियामेंट का इजलास है, मुश्तरका इजलास है और उसमें क्या सूरत हाल बनती है। हुकूमत ने अक्सरियत तो ज़ाहिर की, दिखाई भी अक्सरियत, और उसके बाद वहाँ जो माहौल हुआ, पार्लियामेंट में होती रहती है, कहीं कुर्सियाँ भी चलती रहती हैं, लेकिन हुकूमत ने जो अंदाज़ अपनाया है इन बिलों को मंजूर कराने का, मैं समझता हूँ कि इस पर अगर अपोजिशन को जैसे यकीन दहानी कराई गई कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक वाला बिल नहीं हम लाते और उसको बाद में लाएंगे, पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं, और जिस अंदाज़ में वो बिल मंजूर कराया गया और जिस अंदाज़ में जो तरीक़ा कार अपनाया गया और जिस तरह स्पीकर साहब का रवैया था अरकान के साथ, मैं समझता हूँ ये टोटली गैर जमहूरी अमल था। अच्छा, और ये गैर जमहूरी अंदाज़ था स्पीकर का, जिस तरह एक जज्बाती हो जाना और जिस तरह बातें करना अरकान के साथ। स्पीकर, यही वो वजह थी जिस पर अपने खिताब में जनाब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि आप रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दें। स्पीकर जो होता है पूरे हाउस का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। हमारे मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी जब स्पीकर थे तो हुकूमत की मुखालफत के बावजूद उन्होंने शेख रशीद साहब का जो आर्डर जारी कर दिया था और उनको पेरोल पर ले आए थे यहाँ तक असम्बली में जबकि हुकूमत नहीं चाहती थी। उस वक्त की हुकूमत भी नाराज़ हुई। बाद में गिलानी साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन वो क्योंकि स्पीकर थे, शेख रशीद साहब कलाशनकोफ केस में बहावलपुर में थे, तो उन्होंने आर्डर जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी पेरोल पर इनको लाया जाए। तो आज अली वज़ीर साहब नहीं थे, उनके प्रोडक्शन आर्डर नहीं जारी हुए, वो जेल में थे। ये स्पीकर साहब को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो PTI का कोई स्पीकर है, वो पूरे हाउस का स्पीकर है, उन्होंने हाउस चलाना है। और मैं समझता हूँ असद कैसर साहब ने जिस अंदाज़ में आज ऐवान को चलाया है वो जमहूरियत के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। और जिस तरह जो अंदाज़ अपनाया गया है और जिस तरह अरकान आपस में धक्कम पेल एक दूसरे से हो रहे थे और जिस किस्म की वहाँ नारेबाजी हो रही थी और जवाब में नारेबाजी हो रही थी और जिस तरह शोर हो रहा था, ये मैं आपको बता दूं, ये रिकॉर्ड रखा जा रहा है
اور پھر وہ وقت آ جائے گا، پھر یہ گلہ شکوہ نہ کریں کہ جمہوریت ختم ہو گئی ہے تو عوام کی بالادستی ختم ہو گئی ہے تو پارلیمنٹ کی بالادستی ختم ہو گئی ہے۔ آج پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب کوئی 90s کی دہائی نہیں ہے، 90s کا اشرا نہیں ہے کہ آپ 90s والا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ آپ اپوزیشن کو جب کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے، بات کر کے ہم چلیں گے، دیکھیں کیا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ الیکٹرانکس ووٹ کا ہے۔ اگر یہ سب اتنا ہی اچھا پروگرام ہے، یہ اتنا ہی اچھا مشینوں سے پولنگ ہو سکتی ہے، تو آپ نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کراتے اور اس میں آپ کرائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس طرح ہے۔ نہیں، اب تو وہ سارے آج الیکشنز ہوں گے نا، اب وہ انٹرا پارٹی ہوں یا جو بھی دیکھیں، ہوں۔ میں آپ کو عرض کروں، جو طریقہ کار اپنایا گیا نا، حکومت کو یہ طریقہ کار نہیں اپنانا چاہیے تھا، اپوزیشن کی جانب سے نہیں، بلکہ آج بہت سارے حکومتی اراکین نے مجھے بتایا ہے کہ ان کو تو ٹیلی فون کالز آئی ہیں تو وہ آئے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں، ان کا تو کلپ بھی ہوگا آپ کے پاس، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی میں آیا نہیں ہوں، میں تو لایا گیا ہوں۔ بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ ایک صاحب جو ہے حکومتی لوگ، ان کو انتظامیہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ تم آ رہے ہو یا تمہیں گھر سے اٹھانے کے لیے آ جائیں۔ یہ انداز جو ہے، یہ انداز حکمرانی، وہ جس طرح انہوں نے کہا احسن اقبال صاحب نے کہ ہٹلر والا انداز اپنایا ہوا ہے، یہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں لوگوں کی بات سنی بس سر، جاتی لانے ہے، کے پھر کئی لوگوں سے طریقے ہیں نا بات سر، چیت کی ماضی جاتی میں ہے۔ بھی تو لائے جاتے دیکھیں، رہے ہیں نا ماضی سر، میں بھی آپ جس ریکارڈ کی بات کریں، یہ ریکارڈ میں آ رہا ہے آج، پہلے تو اس انداز کی اگر ہم بات کریں جو پارلیمنٹ میں آج ہوا، تو یہ تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا اپوزیشن نے بھی کاپیاں پھاڑی، کئی مرتبہ ماضی میں بھی جب یہ جماعت اپوزیشن میں تھی اس وقت بھی یہ شور شرابہ رہا، حکومتی بینچز سے بھی جواب آتے ہیں، تو یہ انوائرمنٹ اور دنیا بھر میں بھی ہوتا ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں بھی یہ مجھے اس ہوتا سے ہے۔ گلہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ دنیا میں کرسیاں بھی چل جاتی جی ہیں، لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں یہ چلتا ہے، جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جو حکومت کی جانب سے جس انداز میں صورتحال کو، چیزوں کو بلڈوز کر کے قانون سازی کی گئی ہے، اور باقی بہت سارے بل ایسے ہیں جس پر کسی کو اختلاف نہیں تھا، بہت سارے بل، فواد چودھری مطلب صاحب میرے خیال میں مسلم کوئی 70 کا فگر دے رہے ہیں یا کم و بیش اس میں مسلم ہو اہلی سکتا ہے۔ قوانین جو تھے اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، جس میں آج وہ کہہ بھی رہے تھے فواد چودھری صاحب کہ ہم نے بیوہ خواتین کے لیے، خواتین کے رائٹ کے لیے، خواتین کو جائیداد میں حصہ دینے کے لیے، اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خصوصی کسی کو تو عدالتوں نہیں کے ہو لیے، سکتا۔ بچوں اور خواتین کے لیکن لیے، جو پرابلم ہے وہ ہے مشین کے ذریعے ووٹ پول۔ اس میں تو سر آج مسلم لیگ نون نے بھی بل دیے ہیں، وہ بھی حکومت نے ساتھ دیا ہے، منظور کروائے گئے ہیں۔ مہناز اکبر صاحبہ کا ایک بل سب تھا۔ آئے ہیں بہت سارے بل، لیکن جو حکومت نے مین بل جو تھا، اس بل کو جس انداز میں انہوں نے کیا اور جس انداز میں پاس کرایا، یہ طریقہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں نہیں ترین صاحب، جو دیکھیں جمہوریت کے لیے شاید اس بل پہ تو بات ہو سکتی ہے، جس انداز پہ آپ بات کر رہے ہیں، یا اپوزیشن بھی اس انداز پہ بات کر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ٹیکنیکلی عددی برتری آپ نے ثابت کرنا ہوتی ہے، یہی جمہوری انداز ہے، یا تو یہ ہے نا کہ صدارتی آرڈیننس آ گیا، ماضی میں جیسے ہم اس پہ تنقید کرتے رہے کہ وہ جمہوری انداز نہیں ہے، تو آج تو مشترکہ سیشن تھا، بہرحال عددی برتری حاصل ہو گئی۔ اب وہ اپوزیشن کے جو 16 اراکین غائب تھے، ان کو کس نے روکا؟ وہ آج شامل نہیں ہو میں پائے۔ آپ کو بتاؤں، ہوتا یہ ہے ایوان میں کہ جب آپ کوئی قانون سازی کرنے جاتے ہیں، اس سے پہلے تحریک پیش کی جاتی ہے، اس تحریک کی منظوری کے بعد پھر قانون کا عمل شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، حکومت کے پاس بہت بڑی ٹیم تھی، جو قانونی بہت بڑی ٹیم تھی، بڑے ماہر لوگ موجود تھے۔ ڈاکٹر بابا روان آج ان کو ہیڈ کر رہے تھے اسمبلی میں، ڈاکٹر بابا روان تھے، فروغ نسیم تھے، اپنا اور وہ علی ظفر صاحب تھے، تو یہ بڑے تکڑے لوگ موجود تھے۔ اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں بات چیت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر وہ مولانا فضل الرحمان نے کل بھی کہا ایک پریس کانفرنس، 19 تاریخ سے پہلے یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا 19 کے بعد نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، جب جناب مشرف کا دور تھا اور ایل ایف او کی منظوری ہو رہی تھی، اور اس دوران بھی بہت احتجاج ہوتا رہا قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا، اس دوران مذاکرات بھی چلتے رہے، طویل مذاکرات ہوئے۔ جب 18ویں ترمیم ہوئی آئین میں، بہت بڑی ترمیم تھی، اس پر بھی بات چیت چلتی رہی، اس میں بھی بات چیت چلتی رہی، کبھی اختلاف ہوتے رہے، کبھی وہ ہوتے رہے، لیکن چلتے رہے، اور پھر ایک جگہ پر آ کے سارے جمع ہو گئے، ساری حکومتی اور اپوزیشن پارٹیاں سب جمع ہو گئی، اتفاق رائے ہوا اس ترمیم پہ، پھر وہ آئین پھر پیش کر دی گئی اسمبلی میں، اور اس کے بعد وہ منظور ہو گئی۔ حکومت جو ہے وہ اگر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچتی، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، مولا کائنات کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضیاء الحق کا میں پہلے ایک ذکر کر چکا ہوں آپ کو کہ
ان کا ایک انٹرویو ہوا، میں بھی اس روزنامے میں تھا، ان کا انٹرویو ہوا 88 میں، تو یہ انٹرویو غالباً 12-13 اگست کو ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اگلے 10 الیکشن میں نے غیر جماعتی کرانی ہے۔ 17 اگست کو چھپا، 14 اگست کو پاکستان ڈے پہ کلر ایڈیشن چھپا، صحیح۔ اور 17 اگست کو وہ نہیں تھے۔ دیکھیں آپ اقدامات وہ کریں اپنے نقطہ نظر سے نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اتنا ہی شفاف ہے، جو پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ ووٹنگ جو ہے، مشینی ووٹنگ جو ہے وہ اگر یہ شفاف ہے تو اس پہ اپوزیشن کو قائل کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ اگر نیت میں کوئی فطور نہیں ہے تو وہ تو یہ الزام عائد کرتے ہیں نا کہ اپوزیشن کی نیت میں فطور ہے، جس طرح سے وہ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کا راستہ روک رہے ہیں، اس لیے اپوزیشن کبھی نہیں مانے گی۔ دیکھیں یہ الزام حکومت عائد کرتی ہے نا، ان کے وزراء یہ بات کرتے ہیں۔ حکومت دیکھیں جو بھی الیکشن ہارتا ہے وہ یہ کہتا ہے، لیکن اس کا کوئی حل نکال لیا جائے نا، سارے لوگوں کو بٹھا کر کوئی ایسا سسٹم، ایسا نظام لایا جائے جس میں سارے اتفاق رائے سے بات کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج بل پاس ہوئے ہیں، ان میں سے باقی بلوں پہ تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ جو مشین والا بل ہے، الیکٹرانک مشین والا، یہ کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ اچھا، یہ اناؤنس کیا ہے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی یہ جاننا چاہوں گا زیادہ ترین صاحب، یہ بل منظور ہو گیا، اچھا یہ بل جو ہے مشترکہ سیشن میں منظور ہوا ہے، یہ سوال آج فواد چودھری صاحب سے بھی ہوا، انہوں نے بھی اس پہ کمنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا بے شک وہ چیلنج کر سکتے ہیں، وہ ان کا حق ہے، لیکن مشترکہ سیشن نے اسے منظور کیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر وہ چیلنج کریں گے تو اس کے بعد ہمیں کوئی خطرہ ہے، کیونکہ بہرحال جمہوری انداز میں مشترکہ سیشن میں سینٹ بھی تھے، قومی اسمبلی بھی تھی، اراکین موجود تھے، اور سب کے سامنے یہ بل منظور کروایا گیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سب کے سامنے ہے نا، میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا، جب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے تحریک پیش کی تو اس پر جب ڈویژن ہوئی، گنتی کی گئی، تو پہلے آئے 221 ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف آئے، حکومت کی طرف، ٹھیک ہے جی، 221 کہ جی ان کے 221 ہیں، اور غالباً 203 یا 213 تھے اس کے اپنا کیا نام ہے اپوزیشن کے، ٹھیک ہے، ووٹ زیادہ تھے۔ اس پر جو تحریک کے موور تھے، جو بل اس میں ترمیم چاہ رہے تھے، تاج حیدر صاحب کو جب میک پر بلایا گیا کہ وہ موو کریں اپنی ترمیم، تو تاج حیدر صاحب نے یہ نشاندہی کی کہ گنتی غلط ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ تاج حیدر صاحب کا اور اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ حکومت نے جو گنتی کی ہے اس میں 6 سے 7 ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں، ان ایڈوائزر کو بھی گنتی کر لی گئی ہے، جبکہ وہ ایڈوائزر کی گنتی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ پارلیمان میں بیٹھ سکتے ہیں، مشترکہ اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اجلاس کی کسی کارروائی کے عمل میں حصہ نہیں لے سکتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ یہ کریں کہ دوبارہ گنتی کر لیں، اس میں کیا حرج ہے، گنتی دوبارہ ہو جائے گی، دوبارہ گنتی کے لیے اسپیکر صاحب نے کہہ دیا، لیکن اسی دوران ایوان میں حکومتی وزراء نے اپوزیشن سے دھکم پیل شروع کر دی، باتیں ایسی کر دیں، تلخ باتیں ہو گئیں، وہ ایک ہنگامے کا ماحول پیدا ہو گیا، اور اسپیکر صاحب نے یہ اس ہنگامے کے ماحول میں یہ کہا کہ جناب کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کرتے گئے، اور انہوں نے کہا جی اب میں جو آواز ہے نا یس یا نو، اس کی جناب اس میں جو ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا، اور اس کی بنیاد پر سارے بل پاس ہوئے ہیں، اسی کی بنیاد پر سارے بل پاس ہوئے ہیں، جس میں مشین والا بل بھی تھا۔ اس سے پہلے اپوزیشن کو کیا گیا جب اسپیکر کے ساتھ ایڈوائزری کمیٹی میں یہ سارے بیٹھے تو اس وقت یہ طے ہوا کہ یہ ہم بل ابھی نہیں کرتے، اس کو بعد میں کر لیتے ہیں، باقی بل سارے کر لیتے ہیں، اور یہ جو بل ہے اس پہ اپوزیشن سے بات کر کے کھلے دل سے بات کر کے آگے کریں گے۔ اس سے پہلے اسپیکر اسد قیصر نے خط لکھا اپوزیشن لیڈر کو، اور ان سے کہا گیا کہ جی بات چیت کرنی ہے اور آئیں آپ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے آج ذکر بھی کیا، انہوں نے ایک جواب کا خط لکھا کہ جی ٹھیک ہے، اس میں بیٹھتے ہیں، اس میں طریقہ کار طے کرتے ہیں۔ کون سی پھر ایسے ایمرجنسی نہیں، اس پہ پہلے بابر اعوان صاحب بات کر چکے ہیں، اس خط پہ پہلے بھی قومی اسمبلی میں بابر اعوان صاحب یہ بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جب یہ لیٹر لکھا گیا، اسد قیصر صاحب نے لیٹر لکھا کہ جناب آئیں اور اس پہ بات کریں تو اور پھر آپ اپنی تجاویز دیں، تو اس پہ جواب میں شہباز شریف صاحب نے 1 مہینے کا وقت مانگا، انہوں نے کہا 1 مہینہ ہمیں دیں اور پھر اس کے بعد ہم تجاویز دیں گے۔ تو یہ جوابی لیٹر جو ہے جس کا ذکر آج شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، لیکن پھر ظاہر ہے وہ پھر ثوابدیدی اختیار ہے پھر اسپیکر قومی اسمبلی کا، انہوں نے مشترکہ سیشن بلا لیا۔ جی دیکھیں، اسپیکر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اجلاس صدر صاحب نے بلایا اور اسپیکر صاحب نے جو کچھ کیا وہ ان کا کوئی جمہوری انداز نہیں تھا۔ اسپیکر کا انداز ہمیشہ جمہوری ہونا چاہیے، جو یوسف رضا گیلانی کا میں نے حوالہ دیا، اسپیکر کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ انداز
ٹھیک ہے. یہ اب جی اچھا اس انداز پہ بھی ہم بات جیسے آپ نے کی ہے، اب یہ جو بات اپوزیشن کر رہی ہے کہ ہم چیلنج کریں گے یا نہیں کریں گے، اس پہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کی ہے آج جو مختلف اراکین نے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، بات کر رہے ہیں آج پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں ای وی ایم کا بالخصوص جو معاملہ تھا، وہ بل جو ہے بہرحال منظور کر لیا گیا ہے. دیگر بلز بھی جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں کثرت رائے سے. جعفری صاحب، جس انوائرمنٹ کا آپ شکوہ کر رہے ہیں، جس ماحول کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ دیگر اسمبلیوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن بذات خود یہ جو بل، جو متنازع بل جس کو قرار دیا جا رہا ہے، اپوزیشن اس کو جب چیلنج کرنے کی بات کر رہی ہے تو اس کے بعد کیا اختیار ہے کورٹ کے پاس؟ کیا چیزیں سامنے آئیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جو اسپیکر کی میں بات کر رہا تھا، اسپیکر اسد کیسر صاحب خود متنازع ہو گئے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے متعدد لوگوں کے، جب وہ اسپیکر تھے، پروڈکشن آرڈر جاری کیے. ٹھیک ہے کہ وہ آئے اور ان کو مطلب انہوں نے وہاں اسمبلی میں شامل ہوئے. انہوں نے مطلب اپوزیشن زور لگاتی رہی، خورشید شاہ صاحب کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح شاہد خاقان عباسی تھے، اسی طرح اور بہت سارے لوگ تھے. بہت اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی تو پھر پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے. اس میں شہباز شریف، خواجہ سعد رفیق. سوال یہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیوں نہیں کرتا اسپیکر؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ ٹھیک ہے. کیا اس کو چیزیں نہیں، آج بھی یہ معاملہ تھا. آج بھی یہ معاملہ تھا. جی علی وزیر صاحب نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا، علی وزیر صاحب نہیں تھے، وہ اپنے حلقے کی جو نمائندگی انہوں نے آج کرنی تھی، اس سے ان کو محروم رکھا گیا. چلیں، آپ جس انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں ذرا دیکھ لیں کہ کیا صورتحال آج بنی ہے. جی پروڈیوسر صاحب سنائیے گا، آج اسپیکر اسد کیسر صاحب نے کیا کیا اور کس طرح سے یہ بل منظور ہوا، کیسی ہنگامہ آرائی، ذرا دکھائیے گا. طریقے سے بات کرو، طریقے سے. میں نکالتا ہوں آپ کو یہاں سے، میں دے رہا ہوں، طریقے سے بات کرو. میں آپ کو بلاول صاحب بات کریں. ایک منٹ، آپ اپنے ہاتھ میں رہیں، اپنے ہاتھ میں رہیں. میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں، وارننگ کر دیتا ہوں آپ کو. ہاتھ میں رہیں، اپنے ہاتھ میں رہیں. آپ اس کو بات کرو. بلاول صاحب بات کریں. جی یہ طریقہ ہے، یہ میرے ساتھ بات کرتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ آپ اس سائڈ پہ جائیں. بلاول صاحب پلیز بات کریں. جی جناب اسپیکر، آپ کا شکریہ. جی بلاول صاحب، یہ ماحول ہے جس پہ آج باقاعدہ انگلی اٹھا کے اسپیکر صاحب بات کریں، جس کا آپ شکوہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بل کیسے منظور ہوا، یہ میرے خیال میں اس پہ بھی ہم آج دکھائیں گے کہ پھر بابر اعوان صاحب نے کیا بات کی اور کیسے ہوا، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن آپ اس انداز کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کو اس طرح سسپینڈ نہیں کرنا، آگے سے بھی تو سر کیا رسپانس آ رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے پورا ہاؤس چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا پیپلز پارٹی کے دور میں تھیں، معراج خالد صاحب تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، اور بہت سارے لوگ تھے. الہی بخش سمرو صاحب تھے. الہی بخش سمرو صاحب نے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ الہی بخش سمرو صاحب جو تھے وہ اسپیکر تھے اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا کسی اسمبلی میں، تو کوٹا سسٹم پہ بات ہو رہی تھی کہ کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے. ہمارے ایم کیو ایم والے دوست بہت انقلابی تقریر کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں طارق عزیز صاحب جو لیلام گھر والے تھے، اللہ میاں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی اس وقت ممبر تھے. تو وہ، میں اسمبلی کور کر رہا تھا، تو وہ اٹھے، ان کی باری آئی، تو انہوں نے بہت انقلابی تقریر کی اور انہوں نے کہا جی کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، اور کوٹا سسٹم نہیں ہوگا تو دیہی ایریے میں محرومیاں بڑھیں گی تو اسمبلی کا گھیرا ہوگا تو انقلاب آئے گا. وہ بڑے انقلابی تھے. تو اسپیکر صاحب نے مسکراتے ہوئے ان کو کہا کہ طارق عزیز، یہ تمہارا لیلام گھر نہیں ہے. اس پہ ایوان کے اندر بڑا کہکا لگا، بات چلی گئی. لیکن اسپیکر ہی اگر غصے میں آ جائے، اسپیکر ہی اگر ریئیکشنری بن جائے، اور اسپیکر ذرا سی بات ہونے پہ کہا جی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، اس کو باہر نکال دیں، اسپیکر تو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں لوگ آپ کہیں گے کہ جی وہ ریئیکشن کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ آپ ایسا ماحول کیوں کریٹ کرتے ہیں کہ جو اراکین اسمبلی ہیں وہ آپ پر ریئیکشن کریں؟ آپ سب کو برابرلی چلیں، پورا ایوان کو لے کے چلیں، کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں آپ، تو وہ لے کے چلیں. آپ دیکھیں یہ لے کے چلیں کہ لوگ آ گئے ہیں اور پھر آپ نے کہا جی ان کو، اور دیکھیں آپ نے ان کا انداز دیکھ لیا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ جمہوری انداز تھا، آپ بتا دیں. چلیں، یہ جمہوری انداز تو شاید اس پہ بات بھی آگے ہوتی رہے گی کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا.
پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آج بولے ہیں, انہوں نے بھی گفتگو کی ہے, میاں شہباز شریف صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی گفتگو سن لیں. جی دکھائیے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اس حکومت کا بدنیتی پہ مبنی ایک کوشش کچھ سالوں سے چل رہا ہے کہ وہ کلبھوشن یادو کو این آر او دلوائے. انہوں نے پہلے رات کے اندھیروں میں کسی کو بتایا بغیر آرڈیننس نکال کے ایک بھارت کی جاسوس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا, مگر اس بھارت کی جاسوس نے آپ کا آرڈیننس کا فائدہ نہیں لیا, آپ کا این آر او کا فائدہ نہیں لیا. تو آج آپ پاکستان کی پارلیمان کی توہین کر رہے ہو, آپ پاکستان کی پارلیمان کو استعمال کر رہے ہو کہ اس بھارت کی جاسوس کو ہم این آر او دلوا دے. یہ این آر او پہ بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. میرے خیال میں تو ان کے پاس اب کچھ اور ہے نہیں, عددی برتری تو انہوں نے کامیاب کر دی. اب کلبھوشن لے آئے آپ اور اس پہ بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جب اپوزیشن میں تھے اور میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو وہ یہی کچھ کہہ رہے تھے نا کہ کلبھوشن کے بارے میں بات نہیں کرتے, کلبھوشن کو چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے تو نہیں چھوڑا, انہوں نے تو نہیں کہا. اب جو ان کے لا ایڈوائزر ہیں اور مختلف ان کے فروغ نسیم صاحب اور دیگر لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عالمی عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے, عالمی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اسی تناظر میں ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو پھر آپ وہ بتائیں نا, جب آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کی کچھ مجبوری ہیں, تو میاں نواز شریف بھی تو پرائم منسٹر تھے نا, وہ تیسری مرتبہ کے پرائم منسٹر تھے, ملک کے معاملات کو سمجھتے تھے, وہ چیزوں کو سمجھتے تھے. تو آپ یہ تو کم از کم قوم کو کہیں نا کہ وہ اس وقت جو میں کہہ رہا تھا کہ مودی کا یار ہے, غدار ہے, فلانا ہے, یہ ہیں, کیا کیا الزامات نواز شریف پہ نہیں لگے. ٹھیک ہے, آپ نے اس وقت آپ کہتے تھے یہ غلط ہے, اب آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ ایسا کریں گے تو پھر اپوزیشن تو کہے گی کہ آپ این آر او دے رہے ہیں. اچھا, یہ بلڈوز کرنے کی وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ زبردستی یہ ای وی ایم والا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اب مجھے بھی ایک بات بتائیے کہ یہ جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی اور ان کے ساتھ اتحادی تھے, اور جب وہ کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا, بہت سی ایسی ہیں ترامیم, مذاکرات ہوتے تھے, ڈائلاگ ہوتا تھا وہ اپنی جگہ پر, لیکن بعض دفعہ اپوزیشن, بالخصوص ہم پی ٹی آئی کی بھی بات کریں, دیگر جماعتوں کی, مسلم لیگ نون کی بات کریں, تو نہیں مانتے تھے. اس میں بھی پھر اسی طرح زبردستی اس کو ہم نام دیں گے کہ وہ جو بل پاس کروائے گئے ہیں. 18ویں ترمیم پہ ابھی تک بات ہو رہی ہے. آئین میں ایک ترمیم تھی جسے 8ویں ترمیم کہتے تھے, جس کے تحت صدر کے پاس یہ اختیارات تھے کہ وہ جب چاہے قومی اسمبلی ڈیزالو کرے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ضیاء الحق نے وہ ترمیم کی تھی. اس ترمیم کو ختم کرنے کے لیے جب میاں نواز شریف نے, فاروق خان لغاری صدر تھے, میاں نواز شریف نے جب آئین میں ترمیم کی تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہا, تو محترمہ نے اس کو ووٹ دیا. اور محترمہ بے نظیر بھٹو, یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے 8ویں ترمیم ختم کرنے کے لیے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا. میاں نواز شریف حکومت میں تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن میں تھی اور شدید اختلافات تھے. ٹھیک ہے. لیکن جو چیز ملک کے لیے بہتر ہے, جو چیز عوام کے لیے بہتر ہے, جس میں ملک ترقی کر سکتا ہے, جس میں ملک آگے بڑھ سکتا ہے, اس پہ بات کرنے میں کیا حرج ہے. سر ترین صاحب دیکھیں, 18ویں ترمیم کے معاملے پر چھوٹی سی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس میں عوام کا فائدہ ہے, اس میں ملک کا فائدہ ہے, لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا نقطہ نظر ہے, وہ کہتے ہیں اس میں عوام کا فائدہ نہیں ہے, فیڈریشن کو خطرہ ہے. ایک میں آپ کو عرض کروں, ہم نے اسی پروگرام میں ذکر کیا تھا عراق کی الیکشنز کا, ٹھیک ہے, اور عراق میں جو الیکشن ہوئے اس پہ کیا ہوا, اسرائیل نے ان کی جو ساری اسی طرح کی جو مشینیں تھیں انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا, ہیک کیا ہوا تھا. تو اس پر ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی, اور پوری دنیا کے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کہاں کہاں الیکشن اس طرح ہو سکتے ہیں, اور اسی پیش نظر کے پاکستان میں بھی یہ طریقہ ہے. عراق میں جو الیکشن جو ہوا بالکل صحیح ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں نا, بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جو خطرہ ہے, آپ نے سنا نہیں تھا کہ وہ اس پر نیشنل بینک کی جو ویب سائٹ ہے اس پر ہیکرز نے حملہ کر دیے. پھر آپ نے سنا تھا ہوگا کہ ایف بی آر کی جو ہے وہ ہائیک کی گئی. پھر یہ ساری باتیں چھوڑ دیں, یہ الیکشن کا عمل ہے. جو آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا ہمارا 2018 کے الیکشن میں, آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا ہمارا, اس آر ٹی ایس سسٹم کے بارے میں آج تک پرائم منسٹر عمران خان نے انکوائری کیوں نہیں کرائی. اچھا, یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں نا, یہ اس پہ تو چلیں آر ٹی ایس کے, یہ تو خدشہ ہے نا ایک
کہ وہ ہیک ہو جائے اور پھر اس کے بعد سارا الیکشن جو ہو جائے، یہ تو کچھ خدشات ہیں. اچھا، اس کا کوئی حل بھی موجود ہوگا. یہ بنیادی طور پر کہ اس کے ذریعے سے کروائے نہ جائیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس میں بہرحال شفافیت کا ایک پہلو تو موجود ہے سوائے اس ایک خطرے کے کہ جناب وہ ہیک نہ ہو جائے. یہ ایک معاملہ ہے نا سر. تو پھر تو ہمارا نادرا کا سسٹم بھی ہیک ہو سکتا ہے، وہ بھی آن لائن ہے. میری بات سنیں، ہمارے ملک میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کی انکوائریاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر آر ٹی ایس سسٹم جس طرح بیٹھا اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ شفافیت چاہتے تھے، ایک کمیشن بن جاتا، ایک کمیشن کی رپورٹ آ جاتی کہ آر ٹی ایس سسٹم کیوں بیٹھا ہے، اس کے پیچھے کون تھا، پس پردہ کیا حقائق تھے. ایک نہ ایک دن یہ حقائق آئیں گے سامنے، ہماری زندگی میں نہ آئے، ہمارے بچوں کی زندگی میں آئیں گے. اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے، جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے یہ سارے کمیشن کی رپورٹس منظر عام پر آئیں گی. ٹھیک ہے، آنی چاہیے. اگر آر ٹی ایس سسٹم 3 سال میں آ جاتا اور وہ رپورٹ سامنے آ جاتی کہ جی اس لیے بیٹھا تھا اور یہ نااہلی تھی لوگوں کی، تو لوگ یقین کرتے کہ یار پرائم منسٹر عمران خان کو اقتدار میں آنے کی کوئی لالچ نہیں، اگر عوام منتخب کریں گے تو وہ آ جائیں گے، ورنہ مشین آ جائے نہ آ جائے ان کو کوئی نہیں. انہوں نے تو پہلے وہ الیکشن جیت کے ہیں، انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم پہ کہا اپوزیشن کو اعتراض ہے، اس پہ کمیشن بناتے ہیں، بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو باتیں آپ کو پسند ہیں آپ وہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ملک کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اتنے طاقتور وزیر اعظم نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تحریک چلی تھی نا، وہ بھی انتخابات میں دھاندلی کی چلی تھی، اور اس کے نتائج پھر آپ نے 10 سال نہیں، بات انتخابات میں دھاندلی کی تحریک چلنے کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ مشین بھی اسی وجہ سے خوفزدہ ہو رہے ہیں نا. شہباز شریف صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے آج جی ہمیں چونکہ بریک کی طرف بڑھنا ہے، اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی میرے خیال میں آج سامنے رکھیں گے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اصل میں خدشات کیا ہیں، اس کا بھی ذکر کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ظاہر ہے مشترکہ سیشن جو ایک بڑا ایونٹ تھا اور اس میں بلز جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں، اس پہ بات ہم کر رہے ہیں، اور اس پہ جو پھر رسپانسز اور ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. جاتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا ریئیکشنز کیا سامنے آئے ہیں، کس نے کیا کہا ہے، ذرا ان کی گفتگو سن لیں. اس پہ عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے، اس کے بعد عامر لیاقت صاحب کا بھی ایک کلپ آیا ہوا ہے، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شری رحمان صاحبہ بھی بولی ہیں. تو ذرا پروڈیوسر صاحب یہ سنائیے گا کون کیا کہہ رہا ہے اس پر. آج کے دن کے حوالے سے سر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جو کھلاڑی ہوتا ہے نا، وہ جب میدان میں چلتا ہے وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو بھی مخالف کرے گا میں اس خود چل کر آگے. آپ کے تو بڑے گلے شکوے تھے. جی ہم آئے نہیں، لائے گئے ہیں، اور بہت اہتمام سے لائے گئے. اور کون لایا ہے آپ کو؟ لایا کون ہے؟ لاتے ہوئے لائے. اچھا، جو سر بزنس جوائنٹ سیشن کے آئین سے فلو کرتے ہیں، اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہے ممبرز آف جوائنٹ ہاؤسز کی پوری اکثریت، ناٹ ہاؤز ممبرز پریزنٹ، جوائنٹ ہاؤسز کی اکثریت. تو میجورٹی کا کیا مطلب ہے؟ وہ کاؤنٹنگ انہوں نے نہ کی، نہ ہمیں کرنے دی. ہم نے ان کو قانون دکھایا، ہم نے کہا ہمیں مائکس دے دیں، ہمارے لیگل ایکسپرٹس کو بولنے دیں. انہوں نے نہیں کرنے دیا، نہ تقاریر ہوئی، نہ ہمارے لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں کی بات. تو یہ تو آج انہوں نے بلڈوزر چلانے کی کوشش کی، لیکن یہ آئین نہیں بنا. ہمارا اس میں موقف ہے کہ یہ آئین بالکل نہیں بنا. یہ اس وقت غیر آئینی ہے، اور ان کے اپنے قوانین رولز آف بزنس جوائنٹ سٹنگ 1973 اور 74 کے مترادف ہیں. تو اب ہم بات کریں گے آپس میں کہ اس کو کس طرح چیلنج کرتے ہیں. ہم نے ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی چیلنج کیا، ہم نے جس قانون کے مطابق انہوں نے آج دھاندلی کی ہے اس کو بھی چیلنج کیا. یہ اس لیے بضد ہیں کہ یہ اگلا الیکشن جس طرح آج انہوں نے چھینا ہے، اسی طرح ریگنگ کر کے چھیننا چاہتے ہیں. اچھا، یہ اوورال گفتگو ہوئی. عمران خان صاحب نے تو خیر گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ کھلاڑی جیتنے کے لیے اترتا ہے، وہ آج جیت گئے ہیں. عامر لیاقت صاحب نے بڑی عجیب سٹیٹمنٹ دی ہے جی، وہ کہتے ہیں ہم تو آئے نہیں، ہم لائے گئے ہیں. یہ اس کا کیا مطلب؟ پھر مسکرائے بھی ہیں بڑی معنی خیز انداز میں. پوچھا گیا ان سے کہ آپ کو کون لائے ہیں، تو انہوں نے کہا وہی لائے ہیں جو پہلے لاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے، اس کے بعد یہ حکومتی رکن جو بات کر رہا ہے، اس کے بعد اپوزیشن نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری سچ نہیں لگتی ہیں آپ کو؟ نقی صاحب آپ بہت غصے میں ہو جاتے ہیں جب ہم کوئی حکومت پہ بات کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اراکین نے یہ کہا اور اپوزیشن کے لوگوں نے یہ کہا کہ حکومتی اراکین کو ٹیلی فون آئے جی، اور ان کے ان کو کہا گیا کہ آپ نے پہنچنا ہے، ایک ممبر کو کہا گیا آپ گھر سے آتے ہیں یا آپ کو لایا جائے.
अच्छा, जो ये भी बात आमिर हुई। जी, अच्छा, आमिर लियाकत साहब आप लियाकत कहते हैं साहब उसकी ने वो तस्दीक कर बात रहे हैं। कह दी, ठीक है। उन्होंने ऑन कैमरा ये कह दी, तो ऐसी चीजें जो हैं ये इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। सजाद तरीन साहब, अब आप कहेंगे, आप फिर कहते हैं कि गुस्से और उसकी बात नहीं है, बात ये डिस्कशन की है, थोड़ा सा उस तरफ भी तो नज़र कीजिए। ये अगर सारे फ़ोन कॉल पे ही लाए गए हैं या एहतमाम के साथ लाए गए हैं, तो फिर काफ लीग ने जो पहले जब इन्होंने मुलतवी किया था मुश्तरका सेशन में, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, फिर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए उनके, और फिर उसके बाद वो आए हैं, तो वो भी एक कॉल पे आ जाते। फिर तहफ़्फ़ुज़ात क्या, MQM के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, MQM के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई और ये अनाउंस किया गया कि हमने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं, उसके बाद वो आए हैं। तो अगर यही था तो एक कॉल पे पहले ही आ जाते सर, ये मुलतवी क्यों करना अगर पड़ा? ये मामला इतना ही आसान होता और जैसे आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए और सारा कुछ ऐसे हो गया, तो ये ऐसी नहीं है। नकी साहब, कुछ है जिसकी पर्दादारी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे इल्म में जिनको ऑन एयर नहीं कहा जा सकता। देखें, चौधरीज़ के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, चौधरीज़ ने हमेशा स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पॉलिटिक्स की है। चौधरी ने कभी स्टैब्लिशमेंट के अलावा पॉलिटिक्स नहीं की। ठीक है। चौधरीज़ के साथ अगर बाज़ औक़ात किसी वक्त स्टैब्लिशमेंट ने कोई नाइंसाफ़ी भी की है तो उन्होंने इसका भी शिकवा नहीं किया। और चौधरीज़ जो हैं वो स्टैब्लिशमेंट जो कहती है वो उसकी सियासत करते हैं। ठीक है। फिर GDA जो है वो, और MQM तो आपको पता है पहले इस हालत में उनको पता है कि इतनी सीटें मेंगल साहब को पर क्या आ हुआ? गए हैं। मेंगल साहब तो बीमार है ना। अच्छा, वो बीमार हैं इस वजह से मेंगल साहब नहीं आ पाए। बीमार हैं, और दीगर 16 अरकान को क्या हुआ सर? नवीद कमर साहब बीमार हैं, नवाब यूसुफ तालपुर साहब बीमार हैं, और शाइस्ता जो हैं, अपना शाइस्ता मलिक जो हैं, उनका शौहर का आपको पता है वो इद्दत में बैठी हुई हैं। तो ये कुछ उनके पास तो कुछ रीज़न हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई नवीद कमर साहब बहुत ज़माने से पॉलिटिक्स में है कि किसी ने फ़ोन किया था वो नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये अपने अरकान को अगर फ़ोन पे और फ़ोनों के कॉलों के सहारों ये सारा कुछ किया जा रहा है, और जैसे फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 19 से पहले क्या जल्दी थी, 19 के बाद फिर 20 ने भी आना है और 20 के बाद फिर 21 में ने भी आना है। ठीक है। तो ये जो फिर इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें फिर जो है एक चार्जशीट बनेगी। अच्छा, अब ये और एक माहौल फिर गर्म होगा। ये बनेगी चार्जशीट। शहरी रहमान साहबा ये कह रही हैं कि हमने कबूल ही नहीं किया, ये आइन का हिस्सा ही नहीं है। ये किस तरह से है? मतलब जब बिल मंजूर हो गया कसरत राय के साथ, तो फिर शहरी रहमान साहबा ये कह रही हैं ये आइन का हिस्सा नहीं है अभी, क्योंकि हमने उसको कबूल नहीं किया है और हमारे उस पर जो है अभी तक नहीं, ये देखिए, ये तो अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है ना। पॉइंट ऑफ व्यू, ये अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रैक्टिकली तो ये नहीं है ना कि आइन का हिस्सा नहीं बन सकता। वो तो हो गया, ठीक है। लेकिन इसको जब कोर्ट में चैलेंज होगा, कोर्ट में इस पे बात होगी, कोर्ट में इसमें डिस्कस होगा, तो फिर पता चलेगा कि अब क्या हुआ। चले सर, आपने शहरी रहमान साहब तो जो बोल रही हैं, चले पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक बात जो मफाहमत के बादशाह ने की है, जो जरदारी साहब ने की है, मेरे ख्याल में वो यकीनी तौर पर उस बात ज़ाहिर अहमियत दी जाती है। इस मुल्क के वो सदर भी रहे हैं और सीजन पॉलिटिशियन है, ज़रा उनकी सुन लें वो क्या कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, सुनाइएगा जनाब। वॉकआउट किए, क्या कहना चाहेंगे? जितना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। शाहतरीन साहब, ये बात है आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की है कि ये जो बीज लगा रहे हैं इसका फल कोई और खाएगा, और बोल रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, तो यकीनन इससे आईब्रोज लिफ्ट होती हैं कि सूरत हाल जो है वो कुछ। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, इस मुल्क के सदर भी रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत समझते हैं और बहुत कम अक्सरियत के साथ उन्होंने 5 साल पूरे किए, सारी अपोजिशन को साथ मिला के वो चलते रहे। जबकि उनकी अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ बहुत सख्त कर रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो काला कोट पहन के मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट भी चले गए और बहुत सारे मसाइल उनको दरपेश हुए, लेकिन वो अपोजिशन को साथ मिला के चले। उन्होंने नेटो की सप्लाई बंद की, शमसी एयरबेस खाली कराए, उनके इन पर बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया में जो बैठे हुए हैं उनके दोस्त, वो ज़्यादा उनकी जो कारनामे तो उनके दिखाते नहीं, बस उन पर कैरेक्टर असैसिनेशन ही उनकी चलती रहती है। आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा काम किया और चीज़ों को समझते हैं, और जो बात उन्होंने कही है ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये आदमी शायद सोचता है कि मैं ही सारा कुछ करूँगा और मेरा ही फ़ायदा होगा, लेकिन आगे कुछ और मंजूर होता है, फिर चीज़ें कुछ और तरह हो जाती हैं, और तरफ जो है वो बढ़ती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो है, लेकिन मेरा एक सवाल है, फिर तो हमने PDM पे भी बात करनी है, फजलुर रहमान साहब भी बोले हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल इसी से रिलेटेड, कौन खाएगा ये फल? वो तो आपने एक हिस्ट्री बताई, देखिए हाल क्या रही। मियाँ साहब ने वो आर्टिकल वाला, वो 62-63 वाला भी मामला था, उन्होंने जोर लगाया, मज़ामत की, आखिरकार उनके गले पड़ा। इसका फल कौन खाएगा?
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آنے والے حالات کچھ اشارہ تو دیا ہے نا زرداری صاحب نے سر. نہیں دیکھیں زرداری صاحب نے تو بات کی ہے نا, جنرلی بات کی ہے, لیکن یہ آنے والے حالات پہ وہ ہوگا کہ یہ کون کھائے گا. اور یہ اگر چل پڑا سلسلہ اور کورٹ نے بھی اگر اس پہ کچھ نہ کہا, جیسے کہ آج میری کچھ آئینی اور قانونی امور کے جو ماہرین ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ اب اس بات کے امکانات کم ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے شاید اس کو کوئی واپس اسٹیپ ڈاؤن کرے یا کچھ کہے. پھر کبھی کوئی ہو جائے تو ہو جائے, جیسے 18ویں ترمیم میں بہت ساری چیزیں تبدیل کی تھیں, جب کبھی ان کے پاس اکثریت آئے تو یہ کریں. شاید آنے والے انہوں نے کہا الیکشن تک ہو سکتا ہے کہ کورٹ بھی یہ, کیونکہ مشترکہ اجلاس میں قانون سازی ہوئی تو شاید کورٹ بھی ان کا اس طرح ساتھ نہ دے سکے. کچھ آئینی اور قانونی امور کے جو ماہرین ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ شاید کورٹ سے بھی اپوزیشن جو توقعات رکھ رہی ہے کہ شاید ان کو یہ کلعدم ہو جائے گا, شاید نہ ہو. اچھا, اب میرے خیال میں اپوزیشن کے پاس کوئی اور ہی راستہ ان کو اپنانا چاہیے. اب یہ صورتحال تو ہو گئی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو یہ بول رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سیاست کا غیر ضروری عنصر ہیں, مولانا صاحب نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بہرحال وہ پہلے بھی وہ دیتے رہتے ہیں. آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا کوئٹہ میں, یہ گفتگو ہوئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی, جلسہ کیا, تو اس میں ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ متحرک ہے اور مولانا صاحب اپنے انداز میں اس کو متحرک کیے ہوئے ہیں. اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہماری کوئٹہ سے ہمارے بیورو چیف ہیں ان سے بات ہو جاتی ہے, ذرا ڈیٹیلز بھی لے لیتے ہیں. لیکن یہ جو بات مولانا صاحب کر رہے ہیں یا جس قسم کی تحریک, احتجاج, دھرنے کی بات کی جا رہی ہے, کیا اس کے بعد اب اس کا کوئی فائدہ ہے اپوزیشن کو؟ اچھا, مولانا فضل الرحمان بہت زیرک سیاستدان ہیں, بہت چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن مجھے ان کی سیاست کی ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ پنجاب میں ہے یا اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے. ان کا اس سے پہلے جو جلسہ تھا وہ کراچی میں تھا, انہوں نے کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب وہ وہاں کر رہے ہیں اپنا کیا نام ہے بلوچستان کوئٹہ میں کر رہے ہیں. تو کوئٹہ میں تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ناراض ہیں. یار محمد رند صاحب جو ہیں وہ اس حکومت سے ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. جو ان کے سربراہ ہیں, ترین صاحب بڑا معصومانہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں اور میں کہ اس کا جواب بھی آپ جانتے ہیں, اس کا جواب بھی میں آپ ہی سے جانوں گا. ذرا گفتگو کریں, ہمارے سے بیورو چیف کوئٹہ موجود ہیں عبدالغنی کاکڑ صاحب. جی کاکڑ صاحب بتائیے گا, آج پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے, کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں آج کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا جو پاور شو تھا وہ توقعات کے برعکس میرے خیال میں کامیاب رہا ہے, کیونکہ یہ توقع نہیں تھی کہ اتنے زیادہ لوگ اس میں شرکت کریں گے. لیکن ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف لوگوں نے اس سے شرکت کی بلکہ ایک جلسے کو جس طرح یہاں پہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو مختلف یہاں پہ رکاوٹیں حائل کی گئی تھی, لوگوں کو آنے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا تھا, مختلف سڑکوں پہ بیریکیڈز لگائے گئے تھے تاکہ لوگ زیادہ وہاں پہ نہ پہنچ سکے. لیکن اس کے باوجود بڑے پیمانے پر لوگ شریک ہوئے اور اس جلسے سے جب خطاب کیا گیا مقررین کی جانب سے تو اس میں مولانا فضل الرحمان, محمود خان چگلے اور دیگر جو مقررین تھے انہوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا یہ موقف تھا کہ ملک میں غیر آئینی اور شخصی مفادات کے لیے اس وقت پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں, کی وجہ سے ٹھیک ہے. یہ صورتحال جو ہے, یہ تفصیلات رہی ہیں. بہت شکریہ عبدالغنی کاکڑ صاحب, آپ نے تفصیلات بتائی ہیں. جاتے ایک کامنٹ, وقت ختم ہو گیا سر. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر جلسے کرنے ہیں تو پنجاب میں کیے جائیں. اب جو حالات بن رہے ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ ساری اپوزیشن جو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی یہ مشترکہ طور پر کوئی حکمت عملی اندر والا معاملہ تو صاف ہو گیا, حکمت عملی اپنائے گی اور مل کے یہ چلے گی اور آگے یہ چلا جائے. اور آج جیسے مریم نواز صاحبہ پہ بھی ہم نے بات کرنی تھی, وہ ٹائم ذرا کم ہوا. مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتے کیونکہ جن کی مدد سے ہوتی ہے ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ ایک وقت تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملو, آپ کو 2/3 اکثریت مل گیا تو ٹھیک ہے, اور پھر جب بس ہو تو ووٹ کو عزت دے کو نعرہ لگاؤ اور آج کہو کہ ہم آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں چاہتے, کیونکہ وہ آج واضح ہو گیا نا, آپ کو یاد ہوگا پھر وقت ختم ہو گیا, ورنہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی. پہلے ثابت تو کریں کہ ان ہاؤس آپ کیسے چینج لائیں گے. آج عددی برتری نے ثابت کر دیا حکومت کی کیا صورتحال. مجھے اور سجاد ترین صاحب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.